जिंदगी तो दुखों और मुसीबतों से खाली नहीं है। इंसान का कोई काम ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सीधा सीधा आसानी के साथ हो जाए। वो किसी ने कहा अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए, क्या आसानियों के साथ तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह ताला ने मसाइब का सिलसिला रखा ही इसलिए कि अल्लाह ताला इंसान की हेल्प करना चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा, आजमाइश अजर सवाब के लिए आती है, इंसान का दर्जा बुलंद करने के लिए, इंसान को अल्लाह के करीब करने के लिए आती है। इसलिए आजमाइश आने पर अपना रोल देखना चाहिए। क्या इंसान का रोल महज यही है कि इंसान घबरा जाए? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं आजमाइशें क्यों आती हैं, आखिर हमारे लिए ये मसाइब क्यों है, आखिर मुसीबतों ने हमारा घर ही क्यों ताक लिया। जिंदगी की दो बड़ी हकीकतें हैं, खुशी और गम। वैसे तो सादा सी बात है, एवरीवन नोस। खुशियां तो सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब कभी कोई गम आए, कोई मुसीबत आए, तो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते, इमोशनली डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते। अचानक किसी की डेथ हो जाए, अचानक पता चले माली नुकसान हो गया, अचानक पता चले कि यानी फैमिली में से कोई ऐसा पर्सन है जिसने गलती तो नहीं की लेकिन वो किसी मुकदमे की जद में आ गया। मसाइब है ना मुख्तलिफ तरह के। तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। जब मुसीबत आती है तो इंसान गमजदा भी होता है, इंसान अफसुर्दा रहने लगता है, मायूस भी हो सकता है, और इंसान उस मुसीबत के मौके पर वो तर्ज अमल भी इख्तियार कर सकता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो आइए देखते हैं एक मोमिन के लिए दुनिया के मसाइब की क्या हैसियत होनी चाहिए। मुसीबतें, परेशानियां, गम, तकलीफें, बीमारियां आए तो ऐसे में हमारा क्या तर्ज अमल होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने रखना चाहती हूँ। आपने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला अज़म वला गम्मिन हत्ता शौकती युशाकुहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा मिन खतायाहु। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान को जो भी थकावट, बीमारी, रंजो मलाल, तकलीफ और गम लाहक होता है, यहां तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए और वो उस पर सब्र से काम लेता है तो अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों का कफारा बना देता है। हदीस के हवाले से पहला लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ ना, वर्ड पहला, वो है नसब, नसबिन। नसब कहते हैं थकावट को। आप कभी थकते हैं? कौन है जो नहीं थकता? इंसान को थकावट हो जाती है। एक जात है जो थकती नहीं है, वो अल्लाह ताला की जात है। उसके सिवा हर एक को थकावट भी होती है और थकावट होना बड़ा नेचुरल है। दूसरा वर्ड है वसब। वसब कहते हैं दायमी तकलीफ को, मर्ज को, बीमारी को। अब बीमारियों की बहुत सी नौयतें होती हैं ना, जैसे
कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्होंने साथ नहीं छोड़ना होता। जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है, जैसे किसी को शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, या इसी तरह से बहुत सारी, अब तो हर आने वाले दिन में पता चलता है ये बीमारी दूर नहीं हो सकती, मुस्तकिल इलाज होगा, इस बीमारी ने जाना नहीं है। जैसे कोविड-19 के हवाले से एक बात तो सभी जानते हैं कि बीमारी आई है, अब इसने जाना नहीं है, अब ये रहेगी। हाँ, इंसानों ने अपने बचाव के रास्ते तलाश करने हैं। तो वसब कहते हैं दायमी मर्ज को, हम कहते हैं मुस्तकबिल की बातों की फिक्र करने को। बेटी का रिश्ता नहीं होता, किसी का एडमिशन नहीं होता, किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी का कोई और प्रॉब्लम है। यानी नॉर्मली ऐसा होता है कि इंसान फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला होता है। तो ये जो फ्यूचर की तकलीफ है ना, मुस्तकबिल का जो गम है, इसको हम कहते हैं। हाँ, दो आंखों वाली और मीम। और हुज़्न कहते हैं माजी में होने वाले किसी हादसे का गम, यानी हुज़्न गम को कहते हैं। अब जानते हैं गम का ताल्लुक माजी से है, जो गुजर चुका, उस पर इंसान गमन आता है और मुस्तकबिल की फिक्रों में मुब्तला रहता है। तो जब इंसान गम में मुब्तला होता है ना, तो उसको बेचैनी लाहक हो जाती है, कहीं करार नहीं आता। जबकि गम की कैफियत में इंसान यानी अफसुर्दा होता है, गम बढ़ जाता है तो कुछ करने के काबिल नहीं होता, उसे लगता है कुछ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। गम की हालत में लोगों के लिए जूता पहनना भी मुश्किल होता है, कंघी करनी मुश्किल होती है। ज्यादा गम लाहक हो जाए तो कपड़े तब्दील नहीं करते, लोग नहाते नहीं हैं, किसी से मिलते नहीं हैं। तो बुझे बुझे लोग आपने भी देखे होंगे, कहीं आप तो बुझे हुए नहीं है। तो गमजदा इंसान बुझा हुआ इंसान होता है, जबकि हम हुज़्न जो है गम को कहते हैं, और हम जो है मुस्तकबिल की फिक्र को कहते हैं। फिक्र, परेशानी, कलक, बेचैनी, यानी जिसकी वजह से इंसान को कहीं करार नहीं आता। अज़ा का मतलब है तकलीफ। तकलीफ किसी भी किस्म की हो सकती है, किसी की बात सुन के भी तकलीफ हो सकती है, चोट लग के भी तकलीफ हो सकती है। तकलीफ जो है वो अचानक जैसे कांटा चुभे तो तकलीफ होती है। तकलीफ को आप अच्छे तरीके से समझते हैं। और इसी तरह से गम की बात है, वला गम मिन, और गम जो इंसान को लाहक होता है, तो गम जो है वो शदीदुल हुज़्न और शदीदुल हम को कहते हैं। यानी जिसको मुस्तकबिल की फिक्र भी लाहक है और शदीद हुज़्न भी लाहक है। यानी इतनी ज्यादा फिक्र है, इतनी ज्यादा परेशानी कि इंसान बेहोश हो सकता है। कभी किसी की डेथ पे आप देखते हैं कि इंसान को जब अपना आप संभालना मुश्किल लगता है तो लोग जो है अचानक सदमे की बात सुनकर बेहोश भी हो जाते हैं। ये शदीद गम की वजह से। ये दुनिया की तकालीफ है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, जिसकी वजह से इंसान का जिस्म भी मुतासिर होता है, उसकी रूह भी मुतासिर होती है, उसकी अक्ल भी मुतासिर होती है। तो इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़ी बात बताई है कि हमें हर किस्म के हालात में याद रखना चाहिए ऐसी बात को जिसकी वजह से दिल सुकून में आ जाए। क्या आप मुझे बताएंगे वो कौन सी बात है जो हमें हमारे रब ने सिखाई है, जिसकी वजह से दिल सुकून में आ जाते हैं? एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर यानी साहबे कराम जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात कहते थे तो ज्यादा डिटेल्स पूछते थे। तो किसी ने पूछा कि क्या चिराग बुझ जाने पर भी इन्ना लिल्लाह पढ़नी चाहिए? तो आपने फरमाया हाँ। क्या उससे मोमिन को तकलीफ नहीं होती? जिस चीज से भी किसी के दिल को, किसी के
دماغ پر کسی قسم کا چھوٹا یا بڑا اثر ہو، اسے لگے کہ مجھے تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، تو اسے اس مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. دو باتیں ہیں اور زندگی کی بہت بڑی حقیقت. پہلی حقیقت یہ انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، اپنے ہیں ہی کب، اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے. تو جو اللہ کا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کو یہ بات جب یاد رہتی ہے تو اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے، اور اگر اسے یہ بات بھول جاتی ہے تو دل بے سکون ہو جاتا ہے. تو زندگی کے صحرا میں مصائب سے گھرا ہوا انسان ایسے ہی حیران و پریشان کھڑا رہ جاتا ہے. تو اس حیران و پریشان انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے کہ تم اکیلے تھوڑی ہو. تمہارا کنیکشن دیکھو کہاں جڑا ہوا ہے. تم تو اللہ تعالیٰ کے ہو، تم نے تو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جب تم اس کے ہو اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے تو غم کاہے کا، پریشانی کس چیز کی. اور اب دیکھیں دنیا میں جنہوں نے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا، اس کے بعد زندگی سے ساری فکریں ختم ہو گئی. ریلی یہ دل کے یقین کی بات ہے. تو پہلی چیز جو انسان کو ہیلپ کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑنا. تو سب سے پہلا کام یہی ہے کہ غم کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر ابلیس یہ کام کرتا ہے کہ انسان کا کنیکشن توڑ دیتا. تو کنیکشن جوڑ لیں. صبر آتا کیسے ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے. کیونکہ زندگی تو دکھوں اور مصیبتوں سے خالی نہیں ہے. انسان کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بالکل سیدھا سیدھا آسانی کے ساتھ ہو جائے. وہ کسی نے کہا اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے. کیا آسانیوں کے ساتھ تو زندگی مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے مصائب کا سلسلہ رکھا ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پہلے یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں مبتلا کر دیں، کسی کو پریشانی میں مبتلا کر دیں، تو اس پریشانی میں مبتلا کرنے کا سبب کیا ہے؟ دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے کسی پر آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے. دونوں میں ہمارے لیے خیر ہے. ایک بات یہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں، جیسے نماز ہے، اس بات کو تو آپ سمجھتے ہیں، جیسے انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے والدین کی خدمت کا، اور اسی طرح سے دیگر رشتے ہیں. اسی طرح سے انسان پر جتنے بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کیے نا، واجبات، اگر انسان ان میں کوئی کمی کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اس کو سمجھ آ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے. اور اس کی جو کمی ہے نا، یعنی فریضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے، تو صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اس کمی کو پورا کر دے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے نماز ادا نہیں کی، صرف صبر کیا ہے، تو صبر کی وجہ سے اسے نمازوں پر چھوٹ مل جائے گی، ایسا نہیں ہے. اس کا حساب کتاب تو ضرور ہوگا. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے کہ آئندہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، تو پھر ہو سکتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ اختیار اسی کا ہے. لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ پھر کبھی اس فریضے کو ترک نہ کیا جائے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں.
تو آزمائش آنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان سے فرائض میں، واجبات میں کوتاہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں کہ یہ رب کے قریب ہو جائے۔ اور دوسری وجہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، وہ یہ کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ جب اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، تو اسے مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اس آزمائش کی وجہ سے وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ دونوں میں ہی بندہ مومن کے لیے تو خیر ہے نا، کہ اگر کسی واجب میں کوتاہی کی وجہ سے آزمائش آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، کسی کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں، تو انسان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں زندگی میں۔ اگر اس سے کوئی بے وفائی ہوتی ہے، ظاہر ہے جب کسی پر کوئی کام فرض ہے اور وہ فرض کو ادا نہیں کرتا، بے وفائی تو ہے نا۔ تو جب کوئی بے وفائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بے وفائی کے بعد بھی اسے موقع دیتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ایک غلطی ہو گئی۔ اب جہاں غلطی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس غلطی سے پاک کرنے کے لیے بار بار آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے اور اس غلطی سے نکل آئے۔ شعوری طور پر وہ سوچے گا، معافی مانگ لے گا، توبہ کر لے گا، اور اگر وہ یعنی نہیں سمجھ پایا تب بھی مصیبت پر صبر کا اجر مل جائے گا۔ اور جس کا درجہ اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے انبیاء کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے رہے، سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر آئے، اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے قریب تھے، پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب تھے، یعنی جتنا زیادہ کوئی نبیوں جیسے کام کرتا ہے، اتنے زیادہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب کا راستہ بھی کھلتا ہے، لیکن اجر کا راستہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آزمائش اجر و ثواب کے لیے آتی ہے، انسان کا درجہ بلند کرنے کے لیے، انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے آزمائش آنے پر اپنا رول دیکھنا چاہیے۔ کیا انسان کا رول محض یہی ہے کہ انسان گھبرا جائے، لا یعنی بولنا شروع کر دے؟ کیا انسان کا رول یہی ہے کہ انسان غم زدہ ہو کر بیٹھ جائے، یا غصے میں بھرا ہوا بولنا شروع کر دے، اور انسان یہ کہے کہ یہ مصیبت مجھ پر کہاں سے آ گئی؟ انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ جب کبھی کوئی آزمائش آتی ہے نا انسان پر، موقع ہے نا، موقع پر انسان کو یاد نہیں رہتا کہ میں کیا کہوں، تو موقع پر انسان کو جو بات کہنی چاہیے ان میں سے ایک، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جب کوئی یہ الفاظ کہتا ہے نا، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، تو اس کے لیے مصیبت برداشت کرنا کس قدر آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، صبح میں یا شام میں۔ تو یہ توکل کی بڑی اہم دعا ہے، علیہ توکلت،
انسان کا ارادہ کمزور بھی ہونا پھر بھی وہ بھروسہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں آزمائشیں کیوں آتی ہیں، آخر ہمارے لیے یہ مصائب کیوں ہیں، آخر مصیبتوں نے ہمارا گھر ہی کیوں تاک لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ انسان کو جو بھی تھکاوٹ، آپ روز تھکتے ہیں نا، کون ہے جو نہ تھکتا؟ انسان سو کے بھی تھک جاتا ہے، ریسٹ کر کر کے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور انسان اگر کام کر رہا ہو پھر بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو جو بھی تھکاوٹ، جو بیماری، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی غم آیا، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا، یعنی اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گناہوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، گناہوں کے خاتمے کا سبب بن جاتی ہیں آزمائشیں، اور جب مصیبت ختم ہوتی ہے تو انسان پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے الحمدللہ، اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا چبھتا ہے، یعنی اتنی چھوٹی سی کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو انسان کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ کانٹا بھی چبھے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو کیسے چن لیتا ہے، اس تکلیف سے مومن کو دنیا میں بھی کیسے راحت ملتی ہے، جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، جب وہ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے کسی مصیبت کے آنے پر گھبرانا نہیں چاہیے، مصیبت اور آزمائش کبھی طلب بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے تو تب مومن کا ایک ہی رویہ ہے، صبر۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے خوش کر دیتا ہے، اسے انعام و اکرام سے بھی نوازے گا، اور دنیا میں اسے جو سکون اور اطمینان ملتا ہے یہ بذات خود کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ کہا کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس سے بہتر بدل عطا کرے گا۔ ابو سلمہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آئے تو سیدہ ام سلمہ کو حدیث سنائی، تو انہوں نے رسول اللہ کی بات کو سنا، یقین کیا، دعا بھی یاد کر لی۔ کہتی ہیں کہ مجھے اتنے عرصے میں دوبارہ کبھی وہ بات اس طرح سے یاد نہیں آئی، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا اور مجھے حدیث یاد آ گئی، میں نے وہی دعا پڑھی، تو میں نے سوچا بھلا ابو سلمہ کا بہترین بدل کیا ہو سکتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بدلہ کیسے دے گا۔ کہتی پھر مجھے حضرت ابو بکر صدیق نے پرپوز کیا۔ حضرت ام سلمہ کے 8 بچے تھے اور تھوڑی ذرا یعنی ان کا جسم جو تھا تھوڑا بھاری تھا اور ایج بھی زیادہ تھی، یعنی more than 45۔ تو 45 سال کی خاتون کا رشتہ ہونا ایسی صورتحال میں کہ اس کے 8 بچے ہیں، 8 بچوں والی سے کون رشتہ کرے گا، اور پھر کوئی جسمانی خوبصورتی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی رشتہ کرے۔ کہنے لگے پھر حضرت عمر نے رشتہ بھیجا۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پرپوز کیا، تو مجھے یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ واقعی بہترین بدل دیتا، یہ سچی بات ہے۔ اور دعا یہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ
مجھے میری مصیبت پر بہترین اجر عطا فرمائیے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرمائیے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالی مصیبت کا بہترین بدلہ دے سکتا ہے، اور یہ اس بدلے کے علاوہ ہے جو صبر کا بدلہ ہے، اور جو اللہ تعالی کسی کو سکون عطا کر دیتا ہے، یعنی کسی کی جو چیز اس سے چھوٹ گئی، جو چیز اس سے یعنی دور کر دی گئی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ بحیثیت مسلم کے ہمارا فرض ہے کہ ہم گھبراہٹوں سے، پریشانیوں سے، مایوسیوں سے اور نا امیدیوں سے بچیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آئندہ کسی مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور کہیں گے انشاءاللہ، اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں میں سے بتائے گا کہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جی، دین سے دوری ہے۔ میں قرآن سے اس کی دلیل دینا چاہتی ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں رب العزت کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کا قرآن ہے، جس کے بارے میں اس نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں۔ قرآن ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ہماری زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اپنی زندگی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے اس کتاب کو ضرور سیکھ لیں۔ آپ کی زندگی کے پروگرام میں اگر قرآن سیکھنا شامل نہیں ہے تو اپنے مسلمان ہونے کا جائزہ ضرور لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم بہترین انداز میں اس قرآن کو سیکھیں اور اسے دوسروں کو سکھائیں۔